जी, सबसे पहले आप लोग मुझे बताएंगे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कि किसी को सिर्फ हाथ खड़े करने हैं, बगैर हाथ खड़े किए कोई भी माइक को नहीं खोलेगा। ठीक है। एक तो अटेंडेंस लगानी शुरू कर दें, और दूसरा ये कि आप लोग किसी को कोई चीज जो पिछले लेक्चर में समझ नहीं आई वो सवाल कर सकता है, लेकिन हाथ खड़ा करना है। कोई ऐसा बच्चा जिसको पिछला लेक्चर समझ ना आया हो या किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह किसी का कोई इशू नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाल्लाह नए टॉपिक पे बात करेंगे। जी आयशा। माइक्स प्लीज अपने सब बंद रखें, बहुत सारे लोगों के माइक्स ऑन है। आयशा, आप कोई सवाल करना चाह रहे हो? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम नहीं, बस अस्सलाम। थोड़ा सा रिवीजन है बाजी, मैं अटेंड नहीं कर सकी, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे और बच्ची के भी। बच्चे, आप अपना लेक्चर पहले सुन लेंगे, ठीक है? और लेक्चर सुन के फिर अगर कोई इश्यू हुआ तो फिर आप मुझसे पूछोगे, व्हाट्सएप पे पूछ लेना, क्योंकि फिर पूरी क्लास के लिए फिर टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। इंशाल्लाह आज हम नए टॉपिक को शुरू करेंगे। जी दिलशाद। दिलशाद, जल्दी जल्दी से क्विक क्विक कर लें। मुतालिक जो है वो थोड़ा सा हम लोग को प्रैक्टिस करा दीजिए। जी, आज मेरा वही टॉपिक है, इसलिए आपको समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। जी जी, शुक्रिया। जी। हम लोगों ने पहले बात की और बहुत दफा इसको रिपीट भी किया कि कुरान मजीद में कुल मिला के दो तरह के मुकम्मल जुमले होते हैं। ठीक है। जुमलों की जो इकसाम है कुरान मजीद के अंदर, वो कुल मिला के दो किस्म के हैं। ठीक है। एक जुमला फेलिया कहलाता है और एक जुमला इस्मिया कहलाता है। ठीक है। सिर्फ दो ही किस्म की टाइप्स हैं जुमलों की जो कि कुरान मजीद के अंदर पाई जाती हैं, और ये जो टाइप्स हैं ये मुकम्मल जुमलों की हैं, यानी कि कंप्लीट सेंटेंस। ये जब बात करेंगे हम मुकम्मल जुमले की, तो मुकम्मल जुमले को की दो इकसाम है, जुमला फेलिया और जुमला इस्मिया, और इसका एक दूसरा नाम है ताम, जुमला ताम। अगर हम उर्दू की बात करें तो उर्दू में हम एक वर्ड यूज करते हैं तमाम। हम कहते हैं काम तमाम हो गया, काम तमाम हो गया। तो ये आप देख रहे हो कि अगर हमने कहा कि हर लफ्ज के अंदर एक मादा छुप के बैठा होता है, तो इस लफ्ज तमाम का जो मादा है वो ते मीम मीम है, तीन हरफी मादा। और मैंने ये बताया कि अलिफ जो है वो कभी भी मादे का हिस्सा नहीं होता, यानी कि अलिफ जब भी आएगा वो हमेशा अजाफी होगा, वो कभी भी किसी भी जुमले का पार्ट, रूट वर्ड या मादे का पार्ट नहीं होता। रूट वर्ड या मादा तीन हरफी होता है, मोस्टली, मैक्सिमम, ज्यादातर। ठीक है। पूरे पारे के अंदर एक या दो वर्ड्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जो 4 या 5 हरफी होंगे, लेकिन मैक्सिमम जो है 90%, 95% हमारे अल्फाज सिर्फ 3 हरफी मादे पे मादे से बने हुए होते हैं। मसलन मदद, कत्ल, रहम, नसर। ठीक है। शर्म, कोई भी आप लफ्ज देख लो। हम कहते हैं जदोजहद। तो जो भी अल्फाज हैं ये आप देखोगे तो 3 हरफी मादे से बने हुए होंगे। ठीक है। तो इसलिए जो
اس کو ہم مادہ کہتے ہیں یا روٹ ورڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے اندر ہم کچھ مزید حروف شامل کر کے ہم اس مادے سے مختلف الفاظ بنا سکتے ہیں. جیسے ہم نے علم کی بات کی تھی کہ علم سے علوم اور عالم, معلوم, تعلیم, معلمہ, ٹھیک ہے, معلم. تو ڈھیر سارے, اس کے علاوہ بھی میں ڈھیر سارے ورڈز آپ کو بتا سکتی ہوں اس روٹ ورڈ سے. ٹھیک ہے, تو مزید ہم یعنی کہ اصل جو ہوتی ہے اس کی بیس ہوتی ہے, جو اس کی روٹ ہوتی ہے وہ 3 حرفی ہوتی ہے. اس میں ہم ڈفرینٹ لیٹرز ایڈ کر کے اس روٹ ورڈ سے مختلف الفاظ بنا پاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس مادے کا معنی ان سب کے اندر پایا جاتا ہے. اب تمام جو ہے ورڈ اردو کا, اس کا جو مادہ ہے, جو روٹ ہے, وہ تے میم میم ہے. اب اوپر جو ہم نے کہا کہ جملہ تام, اب تام کے اندر بھی آپ دیکھو گے کہ میں نے جو تام یا میم ہے اس پہ ایک شدہ ڈالی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ جب بھی کسی بھی لفظ کے لاسٹ, مادے کے لاسٹ لیٹر پہ, یہ میرا ورڈ کیا ہے, مادے کا لاسٹ لیٹر, مادے کا آخری حرف, جب بھی کسی مادے کا آخری حرف شدہ والا ہوگا تو شدہ والا ہوگا تو وہ حرف 2 مرتبہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں. میں نے آپ کو کہا کہ جو مادے ہوتے ہیں وہ 3 حرفی ہوتے ہیں, بہت کم 4 یا 5 حرفی بھی ہوتے ہیں, تو 2 حرفی مادہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کل ہمارے پاس کوئی 5-6 ورڈز موجود ہیں جو 2 حرفی ہوں گے, ان کو انشاءاللہ ہم علیحدہ سے نوٹ کر لیں گے. اس کے علاوہ کبھی بھی 2 حرفی مادہ نہیں ہوتا. تو 2 حرفی مادہ جب بھی آپ دیکھو گے کہ لاسٹ لیٹر پہ, مادے کے لاسٹ لیٹر پہ شدہ پڑی ہوئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حرف 2 مرتبہ ہے. اب تام میں یہ بھی سمجھتی تھی کہ تے الف میم, یہ 3 حروف میرے پاس موجود ہیں اور ان 3 حروف کا یہ مادہ ہے. لیکن آپ نے کیا نوٹس کیا کہ لاسٹ میم پہ شدہ پڑی ہوئی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوا, اس روٹ ورڈ, یہ جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا تھا, تے, جو الف ہے وہ ایکسٹرا بیچ میں, اور میم اور میم یہ روٹ ورڈ ہے, تے میم میم. اسی طرح آپ نے اردو میں ورڈز دیکھے ہیں, حق. اب اردو میں تو ہم نہیں لکھتے نا, لیکن عربی میں جب یہ آئے گا تو قاف پہ شدہ پڑی ہوگی, تو اس کا مادہ کیا ہوگا, ہا قاف قاف. اسی طرح ابھی میں قرآن میں آپ کو دکھاتی ہوں لفظ ہے رب. اب رب بھی آپ دیکھو 2 حرفی ہے. اب اردو میں تو آپ نہیں لکھتے, لیکن عربی میں آپ دیکھو گے ایا کا رب العالمین, سورۃ الفاتحہ اگر کھول کے دیکھو, میں نے کہا تھا قرآن سب کے پاس ہر وقت موجود ہونا چاہیے. ہمارے سٹارٹ کے پہلے صفحے پہ رب کا ورڈ ہے, رب العالمین. ٹھیک ہے, الحمدللہ رب العالمین. تو آپ غور کرو گے تو با کے اوپر شدہ پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب 2 حرفی مادہ تو نہیں ہوتا, لیکن با کی شدہ نے بتایا کہ با جو ہے وہ بیسیکلی 2 ٹائمز ہے, را با با, یہ روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. اسی طرح ایک بڑا انٹرسٹنگ سا ہے الضالین. آخری ورڈ دیکھو سورۃ الفاتحہ کا, الضالین. ٹھیک ہے, اگر میں اس کو توڑنا شروع کروں تو اب آپ کو میں کہوں اس کی روٹ ورڈ مجھے ڈھونڈ کے بتاؤ, تو ہم نے ابھی پڑھ لیا کہ ال جو ہوتا ہے وہ کسی بھی اسم کے پہچان ہے. ٹھیک ہے, ال جو ہے وہ اسم کی پہچان ہے, اور کسی بھی نکرہ اسم, کامن ناؤن, عام اسم کو خاص کر دیتا ہے.
ٹھیک ہے. ال کیا کرتا ہے؟ اسم کی پہچان ہے, اسم سے پہلے لگتا ہے اور کسی بھی عام اسم کو, کامن ناؤن کو خاص کر دیتا ہے, معرفہ بنا دیتا ہے, پراپر ناؤن بنا دیتا ہے. تو اب ال کو میں نے علیحدہ کر دیا, یہ ایکسٹرا تھا, اضافی تھا, نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے لگا تھا. اور میں نے پچھلی کلاس میں پڑھایا کہ لفظ کے اینڈ پہ یا نون جو ہوتا ہے وہ تثنیہ یا جمع کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے, عدد کے لیے آتا ہے. یا نون کی اگر نون پہ زبر ہوگی تو یہ جمع کے لیے, اور اسی طرح یا نون کی نون کے نیچے اگر زیر ہوگی تو یہ تثنیہ کے لیے, 2 کا معنی دے گا. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں جو ہے یا نون تثنیہ یا جمع, ڈیول یا پلورل کے لیے آتا ہے. نون کے نیچے زیر کمی کی طرف, ٹھیک ہے, زیر نیچے ہے تو 2 کا معنی دے گا. نون کے اوپر زبر تو وہ بلندی کی طرف ہے, زیادہ کی طرف, تو وہ جمع کا معنی دے گا. اب یہاں پہ میرے نون پہ زبر ہے, اس کا مطلب ہے زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, پلورل کی بات ہو رہی ہے, جمع کی بات ہو رہی ہے. جب میں نے یا نون کو بھی توڑ کے علیحدہ کر دیا, ال کو بھی توڑ کے علیحدہ کر دیا, تو بیچ میں میرے پاس رہ گیا غود الف لام. اب میں یہ سوچ سکتی تھی کہ غود الف لام 3 حروف میرے پاس موجود ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ ان 3 حروف کے مادے سے بنا ہوا ہے. لیکن لاسٹ لیٹر کی شدہ نے مجھے فوراً کیا بتا دیا کہ اصل میں یہ لام 2 دفعہ ہے, یعنی کہ آپ کا جو ورڈ ہے وہ کیا ہے, غود پھر الف پھر لام اور پھر لام, اصل میں یہ ورڈ تھا. ٹھیک ہے, غود الف لام لام. تو اب آٹومیٹکلی ہمیں پتا چل گیا کہ اس کا مادہ کیا ہے, غود لام لام. الف ایکسٹرا ہے جو ہم نے سیکھ لیا کہ الف کبھی بھی مادے کا حصہ نہیں ہو سکتا. الف ہمیشہ اضافی ہوگا, یا اضافی ہوگا یا تبدیل شدہ شکل ہوگی. تو اس سے ہمیں فوراً سمجھ آ گئی کہ جب بھی لاسٹ لیٹر پہ مادے کے شدہ ہوگی وہ 2 ٹائمز ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ہم نے چیز نئی سیکھ لی آج. تو اب ہمیں کیا پتا چلا کہ جملوں کی 2 یہاں پہ میرا ایک اقسام ہے. کوشچن ہے. جی کلثوم. میم دیکھیں, ابھی ہم نے اس کو توڑا تو ہم نے دیکھا کہ لام 2 ہے شد والا, تو ایسے ہی دواد بھی شد والا ہے, پھر 2 دواد ہوئے. بیٹا میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر مادے کا آخری لیٹر شد والا ہے, اچھا اس سے پہلے والے شد والے لیٹر کو نہیں دیکھنا. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر 3 حروف میں سینٹر میں شد ہے اس کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں. اگر فا پہ شد ہے اس میں بھی. آپ نے مجھے نہیں پتا کب جوائن کیا تھا, ہم پورا یہ ٹاپک شمسی حروف کا ٹاپک پڑھ چکے ہوئے ہیں. جی کر چکے ہیں, ہاں جی کر تو چکے ہیں. فا کلمہ پہ جب شدہ ہوتی ہے تو وہ شمسی حرف ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے, یاد آ گیا آپ کو؟ الحمدللہ. ال کے بعد جب بھی فا پہلے لیٹر پہ, پہلے روٹ لیٹر پہ شد ہو تو وہ شمسی حرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کی وجہ سے شد آتی ہے. اور لاسٹ روٹ لیٹر پہ جب بھی شد ہوگی اس کا مطلب ہوگا وہ 2 مرتبہ ہے. تو بجائے 2 مرتبہ لکھنے کے وہ 1 دفعہ لکھ کے اوپر ایک شدہ ڈال دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات آپ لوگوں کو الحمدللہ سمجھ آ گئی. اب پھر ہم اپنے واپس ٹاپک پہ آتے ہیں کہ جملوں کی 2 اقسام ہیں, ایک فعلیہ ایک اسمیہ. جو جملہ فعل سے شروع ہو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے, جو اسم سے شروع ہو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. اور یہ 2 مکمل جملوں کی اقسام ہے جس کو مکمل کے ساتھ ساتھ جملہ تام بھی کہا جاتا ہے. تام جو ہے وہی ہمارا اردو کا ورڈ کام تمام ہو گیا. تمام کا کیا مطلب ہے؟ مکمل. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کام تمام ہو گیا. تمام سے کیا مراد ہے کہ مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اب مکمل ہو گیا تو یعنی کہ مکمل جملہ. اسی طرح اب ہمارے پاس نامکمل جملے بھی ہوتے ہیں. نامکمل جملے, مکمل جملوں کی 2 اقسام ہیں اور نامکمل جملوں کی 5 اقسام ہیں جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے, مکمل جملوں کی 2 اقسام ہیں, جملہ اسمیہ
اور جملہ فعلیہ اور نامکمل جملوں کی 5 اقسام ہیں. آج نام لکھ لیں, پھر ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں مرکب. مرکب کہتے ہیں کمپاؤنڈ, 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو. مرکب ہم کس کو کہتے ہیں؟ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو. تو مرکب سب سے پہلے ہم کریں گے جاری. نمبر 2 مرکب عطفی, اور نمبر 3 مرکب اشاری. پھر آئے گا 4 نمبر پہ مرکب اضافی, اور آخری جو ہے وہ 5ویں نمبر پہ مرکب توصیفی. اب یہ جو چھوٹے چھوٹے نامکمل جملے ہیں, یہ جب ملتے ہیں, یہ نہیں ہے اس سے مراد کے 5 مرکب ایک جملے میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے, کبھی 1 آئے گا, کبھی 2 آئیں گے, کبھی 3 آئیں گے, اس کے علاوہ بھی الفاظ آئیں گے. تو یہ جب نامکمل جملے مل کے ایک مکمل جملے کو تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر میں ریپیٹ کر دوں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے کے سارے نامکمل جملے ایک جملے کے اندر آ جائیں گے. 1 ہو سکتا ہے, 2 ہو سکتے ہیں, 3 ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ 3 یا 4 یا 2 یا 1 نامکمل جملہ مل کے ایک مکمل جملہ بن جاتا ہے. تو پہلے ہم یہ نامکمل جملے سیکھیں گے, اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی مکمل جملوں کو بنانا سیکھیں گے. تو جب یہ آپ کو جملے بنانے آ جائیں گے, تو یہ قرآن مجید میں جہاں جہاں پہ آئیں گے آپ ان کو بآسانی سمجھ پاؤ گے. ٹھیک ہے, میں نے آپ لوگوں کو ایک بات بتائی کہ قرآن مجید کے اندر کل ملا کے 3 طرح کے الفاظ پائے جاتے ہیں. کون کون سے؟ اسم, فعل اور حروف. اسم is noun, naming words, نام. فعل action words, verbs, کام پلس زمانہ. زمانہ میں نے کیوں کہا؟ کہ ایسے الفاظ جو کام کا معنی تو دے رہے ہوں مگر اس میں زمانہ پایا نہ جاتا ہو, وہ فعل نہیں ہوتا. مثلا کھانا, رونا, پینا, سونا, نہانا, یہ تمام الفاظ کام کے معنی دے رہے ہیں, لیکن یہ فعل الفاظ نہیں ہیں, بلکہ ان تمام ایکشن کے نام, نیمز ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم اسم مصدر کہتے ہیں. اسم مصدر کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی ایکشن کا نام. پھر ریپیٹ کر رہی ہوں, اسم مصدر کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی ایکشن کے نام کو. یعنی کہ نہانا ایک ایکشن ہے, اس کا نام نہانا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر نہانا کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہے, نہ ماضی, نہ حال, نہ مستقبل. لیکن جب میں کہوں گی نہایا, تو اب اس کے اندر پاسٹ آ گیا, یہ فعل ہے. نہاؤں گی, اب اس میں فیوچر کا زمانہ, مستقبل کا زمانہ ہے, تو یہ فعل ہے. نہا رہی ہوں, اب اس میں پریزنٹ کا زمانہ پایا جا رہا ہے, تو یہ فعل ہے. لیکن نہانا ان تینوں ایکشن کا نام ہے, اسم مصدر کہلاتا ہے. اسم مصدر صرف ایکشن, کام کے نام کو کہتے ہیں. اب میں اگر کہوں سونیا یا عائشہ یا آصفہ, تو یہ اسم مصدر نہیں ہے. کسی کام کے نام کو صرف اسم مصدر کہتے ہیں. کلیئر ہوگا آپ لوگوں کو؟ تو اب میں نے کہا نامکمل جملے ہم نے سیکھنے ہیں, تو ہمارے پاس 11 حروف ہیں. میں نے کہا قرآن میں 3 طرح کے الفاظ پائے جاتے ہیں, اسم, فعل اور حروف. تو 11 حروف ہیں ہمارے پاس ایسے.
ٹھیک ہے، 11 حروف ہم سیکھیں گے کہ جب وہ حروف کسی اسم کے ساتھ ملتے ہیں، یعنی کہ وہ حرف پلس اسم، تو مل کے مرکب جاری بنا دیتے ہیں. کیا میں نے کہا؟ مرکب جاری ایک نامکمل جملہ ہے. مرکب جاری ایک نامکمل جملہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں. اس نامکمل جملے کے 2 پارٹس ہیں. پہلا جو ہے وہ کیا ہے؟ حرف ہے، اور اس کے فوراً بعد ایک اسم ہے. ایک حرف اور ایک اسم مل کے مرکب جاری بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب 11 حروف ہیں. اب ہر حرف اسم کے ساتھ مل کے مرکب جاری نہیں بنا سکتا. صرف ٹوٹل 11 حروف ہیں کہ جو جب اسم سے پہلے آتے ہیں. ایک بات ہم نے سیکھی تھی کہ قرآن مجید کا ہر اسم پیش کی حالت میں ہوگا، یعنی کہ پیش کا نام ہم نے سیکھا رفع، رفع کی حالت میں ہوگا. ہر اسم جب قرآن میں اس کا نزول ہوا تو وہ رفع کی حالت میں تھا. مثلا آپ نے دیکھا الحمدو، دال پیش دو، حالت ہمیشہ اینڈ کے اوپر ہوتی ہے. تو الحمدو، حمزہ پہ زبر ہے، حرکت ہے، ہاں پہ زبر ہے، حرکت ہے. شروع کے جتنے بھی لیٹرز ہیں اس کے اوپر جب زبر زیر پیش ہوتی ہے وہ حرکت کہلاتی ہے. لیکن جو لاسٹ لیٹر یہاں پہ، سے ریپیٹ کیجیے گا. جی بیٹا، میم پلیز یہاں سے ریپیٹ کیجیے گا. ایک حرف اور ایک قسم مل کر مرکب جاری بناتا ہے. اس کے بعد آپ نے 3-4 وہ باتیں کہیں، وہ میری ڈراپ ہو گئی. پلیز ریپیٹ کیجیے گا. جی میں بیٹا بھی کئی دفعہ ریپیٹ کروں گی انشاءاللہ، تھوڑا سا ویٹ کر لیا کریں. ایک بات کو میں کئی بار دہراتی ہوں. ایک حرف اور ایک اسم مل کے مرکب جاری بناتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن مرکب جاری میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہر اسم جب قرآن میں نازل ہوا تو وہ پیش کی حالت میں نازل ہوا. یعنی کہ اسم جب بھی قرآن میں آئے گا مسلمون ہوگا. حالت لاسٹ لیٹر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لاسٹ لیٹر کی حرکت کو حالت کہتے ہیں. تو یہ مسلمون اب من کی حالت میں داخل ہوا. اسی طرح میں نے کہا تھا پیش کے پاس الف نون ہے، مسلمانی، الف نون جو ہے وہ بھی پیش والی حالت ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح میں نے کہا جمع کے لیے پیش کے پاس واو نون ہے، مسلمونا. اب یعنی کہ قرآن میں جب بھی اسم آئے گا ہمیشہ پیش والی حالت میں آئے گا، مسلمون، مسلمانی یا مسلمونا. ٹھیک ہے، اسی طرح مؤنث میں مسلمتن اور مسلمتانی اور مسلماتن، یعنی کہ ان صورتوں میں آپ کو اسم نظر آئیں گے، یعنی کہ پیش والی حالت میں. ٹھیک ہے، تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جس سے کہ اس کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے زبر یا زیر کی حالت میں. ٹھیک ہے، ہر اسم قرآن مجید میں پیش والی حالت کا ہوتا ہے. مسلمون، مسلمانی، مسلمونا، مسلمتن، مسلماتانی اور مسلماتن. کوئی وجہ ہوگی جس وجہ سے ہمارا جو لفظ ہے وہ زبر یا زیر کی حالت میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے، تو بغیر وجہ کے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتا. اب ہم پہلی وجہ سیکھنے لگے ہیں کہ وہ پہلی کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اسم پیش کے بجائے زیر کی حالت میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس 11 ایسے حروف ہیں کہ وہ جب کسی بھی اسم سے پہلے اٹیچ ہوں گے تو اس اسم کو وہ زیر میں بدل دیں گے. ٹھیک ہے، آج ہم ان 11 حروف کو یاد کر لیتے ہیں. ایک ورڈ میں نے بنایا جس سے ہم اس
ان 5 لیٹرز کو بہت آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں. بی توکل، بی توکل. بی توکل میں 5 علیحدہ علیحدہ حروف ہیں جو مل کے میں نے ورڈ بنا دیا بی توکل. اللہ پہ توکل کرنا. بے کے نیچے زیر ہے اور ت پہ زبر ہے، واو پہ زبر ہے، کاف پہ زبر ہے اور توکل. بی توکل یعنی کہ یہ وہ 5 حروف ہیں کہ جو کہ حروف جارہ ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے زیر کا نام کیا سیکھا تھا؟ جر. ہم نے ایک درخت بنایا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ پیش جو ہے وہ سب سے بلند ہے تو پیش کا نام رفع ہے، اور زیر جو ہے وہ سب سے نیچے ہے، جڑوں کے طرح لفظ کے نیچے ہوتا ہے، جڑ جو ہے وہ زمین کے نیچے ہوتی ہے، تو اس کا ہم نے نام جر سیکھا تھا. ٹھیک ہے. جر جو ہے وہ حالت میں زیر کو کہتے ہیں. اب یہاں پہ بھی آپ دیکھو کہ 2 حرفی مادہ نہیں ہوتا اور لاسٹ لیٹر کے اوپر شدہ پڑی ہوئی ہے، تو اس کا مادہ کیا ہوگا؟ جیم را را. ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک اور مثال آ گئی نا آپ کے پاس کہ آخری حرف پہ شدہ، تو اصل میں اس کا مادہ کیا ہوگا؟ جیم را را. تو ہم نے بجائے 2 دفعہ را لکھنے کے 1 مرتبہ را لکھ کے اوپر شدہ ڈال دی. تو جر جو ہے وہ اب اسم، میں نے کہا ہر اسم پیش کی حالت میں ہوگا. اب اس کو میں علیحدہ کر کے جب لکھتی ہوں تو کیا بن جائے گا؟ سب سے پہلے میرے پاس ورڈ ہے بی، اس کے بعد ہے بی کو میں نے آپ لوگوں کو ابھی ہم نے پچھلی کلاس میں بی سیکھا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے 7 سے کاکی کو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بی کے 13-14 معنی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ابھی کامن والے میں نے آپ کو 3 بتائے ہیں. 7 سے کاکی کو، بی توکل. تو بی ہمارا پہلا حرف ہے جو حرف جارہ ہے. حرف جارہ کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ یہ وہ حرف ہے جو اسم کو رفع سے جر میں بدل دیتا ہے. ٹھیک ہے. میں بھی اس کو ایکسپلین کروں گی مثالوں سے تو آپ کو سمجھ آئے گی. دوسرا جو ہے لفظ ہے ت. جو ہے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ت بہت سی قسموں کا ہوتا ہے. 4 تے مادے سے پہلے آتے ہیں، آپ نوٹ کر لیں. 4 تے مادے سے پہلے آتے ہیں، 1 تے مادے کے درمیان میں آتا ہے، اور 5 تے مادے کے بعد آتے ہیں. تو تے کی بہت ساری اقسام ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی جب ہم ان کو سیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کو آپس میں ڈفرینشیٹ کرنا، آپس میں پہچاننا بہت ہی آسان ہے. جس طرح میں نے کہا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بکھیر دی ہیں، تو آپ کو مختلف نشانیاں بتا دیں گی کہ کون سا تے کیا معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو تے جو ہیں وہ شروع میں تے کی 4 اقسام ہیں، تو ان میں سے ایک تے ہے جس کو کہتے ہیں تے قسمیہ، یعنی کہ یہ تے قسم کے لیے آتا ہے. پورا قرآن مجید کے اندر اس کا ایک ہی مرتبہ استعمال ہے، تاللہ. تاللہی. تاللہ کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ کی قسم. میں نے آپ کو کہا کہ تے قسمیہ ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہ لفظ کیا تھا؟ ت پلس اللہ. ہر اسم پیش کی حالت میں ہوتا ہے اللہ. ٹھیک ہے. اور جیسے ہی اس کے ساتھ تے کو میں اٹیچ کروں گی تو اللہ جو ہے وہ اللہ ہی بن گیا، یعنی کہ جو رفع والا اسم تھا
جو قرآن مجید کے اندر ہمیشہ رفع والا ہوتا ہے، اس نے داخل ہوتے ہی ت نے، حرف جر نے، حرف جارہ نے اس کو مجرور جر والا کر دیا، جر والا اسم کر دیا. ٹھیک ہے، تو کیا ہو گیا؟ اسم پلس حرف جارہ یا حرف جر، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حرف جارہ بھی کہہ سکتے ہو، حرف جر بھی کہہ سکتے ہو، جو یاد کرنا آسان ہے. حرف جر یا حرف جارہ. ٹھیک ہے، دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں. حرف جر یعنی کہ جر والا حرف، اور حرف جارہ، جارہ بھی جو ہے وہ جر کرنے والا حرف. ٹھیک ہے، ایک ہی مطلب ہے. تو اب پہلا ہو گیا بے زیر بی، بی توکل ہم نے ورڈ یاد کر لیا. اس سے ہمیں یہ سارے 5 حروف پتہ چل گئے. ٹوٹل 11 ہیں، ان میں سے 5 ہی ہیں. ٹھیک ہے، پہلا ہو گیا بے زیر بی جس کا مطلب ہوتا ہے 7. آپ نے دیکھا لفظ تھا بی پلس اسمن، ہر اسم پیش پہ ختم ہوتا ہے، اسمن. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوا کہ جیسے ہی بی اور اسم ملا تو وہ کیا بن گیا؟ بسمی. قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہے بسمی، بسم اللہ. بسم اللہ میں کیا پڑھتے ہو آپ؟ بے زیر بی حرف جارہ آیا تو اس نے اسمن کو کیا کر دیا؟ اسمی، بسمی. 7 نام اللہ کے. تو اسم جو تھا، اسمن جو تھا، وہ بی کے اٹیچ ہوتے ہی اسمی بن گیا. اللہ جو تھا وہ ت حرف جارہ کے ساتھ ملتے ہی تلہی بن گیا. ٹھیک ہے، تو صرف جو قسم والی تے ہے، میں نے کہا شروع میں 4 قسم کی تے آئیں گی، لیکن ان میں سے صرف جو قسمیہ تے ہے وہ اسم کو جارہ بنائے گا، جر دے گا. ٹھیک ہے، باقی جتنے بھی تے ہیں وہ کوئی اثر نہیں کریں گے. صرف قسمیہ اسم جو ہے، جو کہ ایک ہی مرتبہ پورے قرآن میں آیا ہوا ہے، وہ حرف جارہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے بی ت و. واؤ بھی بہت سارے قسم کے ہیں. ٹھیک ہے، واؤ کی بھی بہت ساری اقسام ہیں. ایک واؤ کا مطلب ہوتا ہے اور، ایک واؤ کا مطلب اگر جو بچے ترجمہ قرآن سیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ایک واؤ حالیہ، اکثر انہوں نے سنا ہے واؤ حالیہ، جو حال بیان کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے واؤ ہیں، لیکن جو واؤ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو واؤ، یہ بھی واؤ قسمیہ ہے. جس طرح تے قسمیہ ہے تو واؤ بھی قسمیہ ہے، یہ بھی قسم کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، واؤ قسمیہ قسم کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو بھی ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے کہ یہ واؤ صرف اسم کے ساتھ اٹیچ ہو کے آئے گا، اور اپنے بعد اسم کو، جو ہر اسم پیش والا ہوتا ہے، اب وہ اس کو زیر میں بدل دے گا، اس کی حالت تبدیل کر دے گا. یعنی کہ جو ہم اور والا واؤ پڑھتے ہیں وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ وہ 2 اسموں کے درمیان میں آئے گا. مثلا میں کہوں گی زمین اور آسمان، زمین و آسمان، صبح و شام، احمد اور امجد، شگفتہ اور عائشہ. تو کیا کہاں پہ آتا ہے اور والا؟ اور جو ہوتا ہے 2 الفاظ کو جوڑتا ہے یا 2 جملوں کو ملاتا ہے، تو وہ 2 لفظوں کے بیچ میں آئے گا یا 2 جملوں کے بیچ میں آئے گا. ٹھیک ہے، کیسے پتا چلے گا؟ اور والا جو واؤ ہے وہ 2 لفظوں کے بیچ میں یا 2 جملوں کے بیچ میں آئے گا. جبکہ واؤ قسمیہ، اس سے نئی صورت کا آغاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اور والا واؤ شروع میں تو نہیں آ سکتا نا. مثلا 30ویں پارے کے اندر ہمارے پاس بہت سارے الفاظ ہیں. ول اسری، کیا ترجمہ کرتے ہیں ہم اس کا؟ ول اسری،
جی رضیہ, بغیر ہاتھ کھڑے کیے کوئی مائک نہیں کھولے گا. جی ثنا, والعصری کیا ترجمہ ہے؟ بس والعصر کا مطلب قسم ہے زمانے کی. والعصر جی قسم ہے زمانے کی, عصر کی. ٹھیک ہے, تو اب واو کا ترجمہ آپ نے کیا کیا؟ قسم ہے. اس کا ترجمہ اور تو نہیں کیا نا آپ نے. والزیتونی, والزیتونی. جی ام بلال. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور زیتون کی قسم. بالکل, اب آپ نے پھر اس کا ترجمہ قسم کا کیا, اور آپ دیکھو گے کہ زیتون کی جو نون ہے اس کے نیچے زیر ہے. والزیتونی, بالکل ٹھیک ہو گیا. آصفہ, والتینی. اور قسم ہے تین کی. تین کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کو. کھجور کو. کھجور کی قسم. ٹھیک ہے, جی. قسم ہے کھجور کی. اب ال, یہ تمام الفاظ ال سے شروع ہو رہے ہیں. ہاں جی. تو ال کس کی پہچان ہے؟ اسم کی. اسم کی. اور اسم سے پہلے واو لگا ہوا ہے. تو اور دو میں نے آپ کو تسنیہ کہا ہو ہر گئی. اسم پیش والا ہوتا ہے. اسرو ہونا چاہیے تھا, زیتون نو ہونا چاہیے تھا, تینو ہونا چاہیے تھا. لیکن اس واو قسمیہ نے آتی کیا کیا؟ ان اسموں کو جر دے دی, جارا میں بدل دیا. ٹھیک ہے, تو یہ واو حرف جر ہے یا حرف جارا ہے جو اسم کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہی اس کو زیر کی حالت میں بدل دیتا ہے. جی, اس کے بعد ایک اور جگہ پہ صورت میں آتا ہے وَالسَّمَاءِ. وَالسَّمَاءِ. جی طاہرہ. طاہرہ جی السلام علیکم. کیا ترجمہ ہوگا وَالسَّمَاءِ؟ اور آسمانوں کی قسم. آسمان کی قسم. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. آسمان کی قسم. جی. آسمان کی اور ایک قسم. بات جی ٹیچر جی معذرت, جی یہ جی. تین انجیر کو کہتے ہیں. زیتون, سوری, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. تین انجیر کو کہتے ہیں. میں جی نے جی, وہ ہاتھ سے زیتون اور اٹھایا تھا. تین, بالکل ٹھیک ہو گیا. جزاک جی جی. اللہ, بہت شکریہ بیٹا. جی, والزیتون, زیتون کی قسم, اور انجیر کی قسم. کھجور کی نہیں, میں غلط ورڈ بول گئی, جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, عصر کی قسم, زیتون کی قسم, انجیر کی قسم, اور آسمان کی قسم. اس کے علاوہ بھی بہت سارے لفظوں کی قسم کھائی گئی ہے. سعودیہ میں بہت زیادہ جو وہاں کے بچے ہیں ان کو پتا ہوگا واللہ, جیسا تلہ ہے اسی طرح واللہ بھی ہے. میرے اپنے بچے بھی سعودیہ میں کافی سال رہ کے آئے ہیں, تو وہ بات بات پہ واللہ, یعنی کہ اللہ کی قسم, یہ ان کا وہاں پیٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کی قسم. تو یہ سارے الفاظ اب آپ دیکھ رہے ہو کہ سورت آغاز اس واو سے کر رہی ہے, تو اور سے جملہ تو نہیں شروع ہو سکتا نا. پہلی نشانی کہ جملے کے شروع میں آ رہا ہے, جبکہ اور جو ہے وہ دو لفظوں کے بیچ میں آئے گا یا دو جملوں کے بیچ میں آئے گا. اور دوسری نشانی کہ ہر اسم پیش والا ہوتا ہے, پیش اینڈنگ ہوتا ہے, لیکن اس واو حرف جارہ نے ان اسموں کو جر دے دی ہوئی ہے, تو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ حروف جارہ ہی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ اس کا ترجمہ آپ کیا کرو گے؟ قسم کے طور پہ. تو یہ تیسرا لیٹر ہو گیا حرف جارہ کا. ٹوٹل کتنے ہیں؟ 11. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد جو ورڈ آ رہا ہے وہ ہے کاف. یہ کاف بھی میں کل کے ٹاپک میں, پچھلی کلاس کے ٹاپک میں آپ کو پڑھا چکی ہوں. یہ ک جو ہے مادے سے پہلے بھی آتا ہے, اور ک جو ہے مادے کے بعد بھی آتا ہے. بعد والا ک پروناؤن ہے, ضمیر ہے. پروناؤن ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ جو اسم کی جگہ پہ استعمال ہو. مثلا میں, آپ, وہ, تم, اس, ان, انہوں, ہم, یہ سب پروناؤنز ہیں. تو یہی ک جب مادے کے بعد آئے گا تو یہ تم کا معنی دے گا. ٹھیک ہے, لیکن ہم جس حرف جر کی بات کر رہے ہیں وہ مادے سے پہلے آتا ہے. ٹھیک ہے, ک.
क का मैंने क्या मतलब बताया था, हाथ खड़ा करना है, क्या मतलब बताया था क का? मैं ये पिछली क्लास में मैंने कहा था सब याद करके आएंगे 5 अल्फाज। जी फायजा राशिद। की तरह, की तरह, मानंद, बिल्कुल जबरदस्त, की तरह। और दो तीन बताए थे, जैसा कि, और एक और बताया था मानिद। ठीक है, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमें अच्छा मुनासिब लगेगा तर्जुमे में उसको इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो ये तीनों मायने इसके अंदर आते हैं। खाली केह भी हो सकता है, तो ये यानी कि इसमें आता है। और ये भी हरफे जारा है। ठीक है, ये भी जब किसी इसम से पहले अटैच होगा तो ये उस इसम को क्या करेगा, जर में बदल देगा। जो इसम पेश पे एंड करता है वो जेर पे एंड करेगा। ठीक है, तो ये अब हमारे पास चौथे नंबर पे आ गया। और 5वें नंबर पे हमारे पास है लाम। मैम काफ जब मादे के बाद आएगा तो तब क्या मानी देगा? तुम का, वो प्रोनाउन है, तुम का मायने देता है वो। इंशाल्लाह जब हम प्रोनाउंस पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो मादे से पहले जो है वो हरफ जर है। जी। 5वां जो सिंगल लेटर वर्ड है हमारा, आखिरी हरफ जारा, वो है लाम। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसा मैंने कहा कि ते बहुत सी इकसाम का है, उसी तरह लाम की भी बहुत सारी इकसाम है। लाम इसम के साथ भी आता है, लाम फेल के साथ भी आता है। ठीक है, और लाम हरूफ के साथ भी आता है। लेकिन हम जिस लाम की बात कर रहे हैं, जो लाम हरफे जारा है, वो सिर्फ इसम के साथ आएगा, क्योंकि हमें बात ही इसम की कर रहे हैं कि हरूफ जारा क्या होते हैं। वो हरूफ जो इसम के साथ अटैच होते हैं और इसम को जर में बदल देते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये लाम जब सिर्फ इसम के साथ आएगा तो वो हरफ जारा बन के आएगा। अगर वो फेल के साथ आया हुआ है या किसी हरफ के साथ आया हुआ है तो फिर हम उसको हरफ जारा नहीं कहेंगे, वो फिर कोई और लाम होगा। ठीक है, तो हरफ जारा सिर्फ वही वाला लाम है जो किसी इसम के साथ अटैच होके आए। अब ये हरफ जारा सिंपल इसम के साथ भी आ जाता है। ठीक है, तो तब ये लामजे ली की शक्ल में होगा। किस शक्ल में होगा ये? लामजे ली की शक्ल में। और यही हरफे जारा जब इसमें जमीर से क्या मुराद है? जी रुकैया, इसमें जमीर का क्या मतलब है? जिसमें जमाना पाया जाए। नहीं नहीं बेटा, इसम कह रही हूं मैं, इसम जमीर। अभी अभी मैंने इस्तेमाल किया था ये लफ्ज। प्रोनाउन के लिए। बिल्कुल, प्रोनाउन को कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया ना, जमीर किसको कहते हैं? जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, यानी कि तुम, मैं, हम, वो, उस। तो ये लाम जारा अगर किसी आम नाम के साथ इस्तेमाल होगा तो लामजे ली होगा, और यही अगर इसम जमीर के साथ होगा तो वो ल की तरह लिखा जाएगा, जबर के साथ लिखा जाएगा। और लेकिन इन दोनों के मायने जो हैं वो क्या है? के लिए। क्या मायने है? के लिए, जी। जिसको हम इंग्लिश में फॉर भी कहते हैं, FOR, फॉर। ठीक है, मिसाल देख लेते हैं इसकी भी हम।
ابھی ہم قرآن کے اندر دیکھ لیتے ہیں, اس کی بہت ساری مثالیں میں مل جائیں گی. الحمدو, الحمدو کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ للہ. للہ. للہ کیا ہے للہ؟ لی حرف جارہ کے لیے. جی. لام جارا ہے. اور آگے آگے اللہ, اور اللہ کی اینڈنگ کس پہ ہو رہی ہے؟ اللہ کس پہ ہو رہی ہے؟ زیر پہ. زیر پہ ہو رہی ہے. تو لی جب حرف جارہ اللہ کے ساتھ اٹیچ ہوا, یہ اصل میں کیا تھا؟ اللہ. لیکن جیسے لی جارہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوا, اس نے اس کو کس میں بدل دیا؟ للہ. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آگے آپ کو ملے گا قرآن مجید کے اندر لل. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کو کہیں پہ بھی لل کا ورڈ نظر آئے, لل, تو یہ کیا اصل میں ہوتا ہے؟ لی پلس ال. لی پلس ال. لل آپ کو کہیں پہ بھی نظر آئے گا, جس طرح للہ اس میں نظر آ رہا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ لی پلس ال. جس طرح بیزیر بی اسم کے ساتھ اٹیچ ہوا تو اس کا حمزہ پیچھے چھپ گیا نا بی کے, بسمی, حمزہ تو نہیں نظر آ رہا آپ کو. تو اسی طرح لی جب ال کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو اس کا حمزہ بھی پیچھے چھپ جاتا ہے. تو اب آپ کو صرف کیا نظر آ رہا ہے؟ لام نظر آ رہا ہے, لیل. تو اصل میں یہ کیا ہے؟ لی پلس ال, لیل. ٹھیک ہے. تو لیل مؤمنین. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ قرآن میں آپ کو نظر آئے گا للمؤمنین. اب میں نے آپ کو کہا تھا, کیا کہا تھا, کہ جو پیش ہے اس کے پاس کیا ہے؟ آنی اور اونا. یہ سکھایا تھا نا آپ کو. پیش کے پاس کیا ہے؟ آنی اور اونا. اور زبر اور زیر کے پاس کیا ہے؟ یا نون, صرف یا نون. ٹھیک ہے. جب بھی ہم نے زبر زیر کی شکل بنانی ہے تو صرف یا نون کا استعمال ہوگا, جبکہ پیش کی ہم نے جب تثنیہ اور جمع بنانی ہے تو آنی اور اونا کا استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب اصل میں یہ لفظ کیا تھا؟ پہلے المؤمنون ہر اسم کس حالت میں ہوتا ہے؟ پیش کی حالت میں. تو پیش کی جمع کیا ہے؟ واؤنون. مؤمن اور مومن کی جمع کیا ہوئی؟ واؤنون کے ساتھ, المؤمنون. مؤمنون. لیکن جیسے اس کے پیچھے لی جڑا تو وہ کس میں بدل گیا؟ للمؤمنین, یانون میں بدل گیا, کیونکہ زیر کے پاس یانون ہے اور پیش کے پاس واؤنون ہے. کلیئر ہوئی بات آپ لوگوں کو؟ اسی طرح آگے جا کے قرآن میں آئے گا لفظ تھا الملائکۃ پیش کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو جیسے اس سے پیچھے لی آیا تو کیا بن گیا؟ لل ملائکتی. ٹھیک ہے. فوراً الملائکۃ تھا, ہمارے پاس ہر اسم پیش والا ہوتا ہے. جیسے لامز لی اس کے ساتھ اٹیچ ہوئی تو وہ بن گیا للملائکتی. کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ تو جیسی حرف جر کسی بھی اسم کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو وہ فوری طور پہ اس کو زیر کی حالت میں بدل دے گا. اسی طرح میں نے کہا کہ اگر یہی, جی بیٹا, یہ آپ نے جو کہا کہ المومنون للمومنین میں چینج ہو جائے گا تو یا للمومنین میں چینج ہو جائے گا؟ پہلے تو اکیلا تھا نا المومنین, تو جب اس کے ساتھ لامز لیل لگے گا تو اس کے میں تبدیلی لائے گا نا. صحیح. پہلے تو صرف اکیلا مومن
یہ اسم تھا المومنون. میں نے آپ کو کہا ہر اسم قرآن میں پیش والا ہوتا ہے, تو پیش کی جمع واو نون سے بنتی ہے, تسنیہ یا ڈیول جو ہے وہ الف نون سے بنتی ہے. آپ کی مومنین جی بیٹا, آخری نون اس میں المومنین میں ساکن ہو جائے گا. نہیں بیٹا, وہ تو میں ویسے پڑھ رہی ہوں. یا نون جمع کے لیے ہمیشہ نون پہ زبر ہوتی ہے, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا. جمع کے لیے نون پہ زبر ہوتی ہے, اور تسنیہ ڈیول کے لیے نون کے نیچے زیر ہوتی ہے. اگر دو مومن کی بات ہو رہی ہوگی تو ہم کہیں گے مؤمنینی, نئی نون کے نیچے زیر. اور اگر جمع مومنوں کی بات ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے للمؤمنین. سمجھ آئی؟ جمع کے لیے نون پہ زبر ہوتی ہے, بلندی کی طرف, اونچائی کی طرف. زبر بتاتا ہے میں بلند ہوں, زیادہ ہوں. اور اگر دو ہوں, تسنیہ ہو, ڈیول ہو, تو نون کے نیچے زیر ہوتی ہے, یعنی کہ کمی کی طرف, نیچے کی طرف, یعنی کہ دو کی طرف. دو مومن. پوائنٹ کلیئر ہے آپ کو بیٹا؟ میم مجھے تھوڑی کنفیوژن ہے. کدھر آ رہی ہے کنفیوژن؟ میم دیکھیں, ہم یہ پڑھے ہیں لام زبر لا, لیکن جب ہم اس کو ملاتے ہیں اسم کے ساتھ تو یہ لام کے ساتھ نیچے زیر آ جاتی ہے. آ رہی ہے نا, جیسے کہ یہاں پہ نہیں بیٹا, آپ نے میری بات کو غور سے نہیں سنا. میں نے آپ کو کہا تھا جب کسی بھی اسم کے ساتھ آئے گا تو لی آئے گا, اور جب اسم ضمیر کے ساتھ آئے گا تو ل آئے گا. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ابھی تو نہیں لیکن یہاں نہیں یہاں سے مجھے یہاں سے کلیئر ہی نہیں ہو رہا. جہاں سے ہم نے پڑھا ہے کہ جب جو جہاں پہ بھی لیل ہوگا تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ لام سے لی ہے پلس الف لام ہے. جی وہ لیل الف جو ہمارا تھا حمزہ وصلی, وہ چھپ گیا اس کے اندر پیچھے, جی لام کے پیچھے نا. صحیح. تو پیش کے پاس ہمارے پاس الف نون ہوتا ہے اور واو نون ہوتا ہے تسنیہ اور جمع بنانے کے لیے, بالکل ٹھیک ہے. جبکہ ہمارے پاس زیر اور زبر کے پاس صرف یا نون ہے. جی ٹھیک ہے. اب یہ اس کے بعد کلیئر نہیں ہوا, کیونکہ ہم نے یا نون والے پچھلے لاسٹ لیسن میں ہمارے یہ دو ورڈ رہتے تھے کرنے والے, زبر اور زیر کی حالت رہتی تھی. تو بیٹا ابھی میں نے سمپل تو آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر تسنیہ کے پیش جو ہے الف نون سے تسنیہ بنتا ہے, اور جمع جو ہے جی واو نون سے بنتا ہے, تو واو جو نون سے زبر بن اور گیا. زیر جو ہے وہ یا نون سے بنتے ہیں. تو سمپل سی تو بات ہے, یعنی کہ زبر اور زیر یا نون سے, جب جی تسنیہ زبر بننا اور زیر ہوگا, یا نون سے بنتے ہیں. جی تسنیہ بنانے کے لیے آپ نے دونوں کے اینڈ پہ یا نون لگانا ہے, مسلم من ہو یا مسلم من ہو, دونوں ٹھیک کی ہے. اینڈنگ یا نون سے ہی بنے گی. اگر تسنیہ ہے تو نون پہ کے نیچے زیر لکھ دی جائے گی, اگر جمع ہے تو نون پہ زبر لکھ دی جائے گی. المؤمنون ہے تو نہیں, یہ تو جمع ہو گیا نا. مومن ہے نا, تو مومن سے ہم اس کو بنائیں گے المؤمنین, المؤمنینی, ایسے. ابھی آپ صرف اتنا ٹاپک پہ رہو جو ہمارا ابھی کا ٹاپک ہے, ٹھیک ہے. ابھی میں نے صرف جی اتنا بتایا کہ یا نون سے بنے گا, ٹھیک ہے, اتنا یاد کر لو. نیکسٹ کلاس میں میں آپ کو سٹارٹ میں یہ کروا دوں گی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ پھر وہ ٹاپک سے ہم ہٹ جائیں گے تو پھر وہ بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. مس یہ بتا دیں صرف کہ یہ مومن المومن جو ہے لام سے لی کے ساتھ مل کے کس طرح اس کی آواز نکلے گی؟ للمؤمنین. یہ پھر نینا بھی جر والی حالت ہوگی, للمؤمنین, جی یعنی یہاں پہ جر میں جانے کے بعد یہاں زبر رہے گی جر پہ. بیٹا میں نے آپ کو بتایا نا کہ صرف واحد کے اوپر آپ کو اینڈ پہ زبر زیر پیش نظر آتی ہے. تسنیہ کے لیے آپ نے آنی اور اونا کا استعمال کرنا ہے, وہ پیش کے پاس ہے, یعنی کہ آنی اور اونا جب بھی ہوگا اینڈ پہ تو آپ کو پتا ہے یہ پیش کی شکل ہے, وہاں پہ آپ نے حرکت دیکھنی ہی نہیں ہے, آنی اور اونا کو دیکھنا ہے. ٹھیک کسی بھی لفظ کے اینڈ پہ آنی یا اونا لگا ہوگا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ رفع کی شکل ہے, پیش کی شکل ہے. وہاں آپ نے حرکت نہیں دیکھنی, ٹھیک ہے, آخر کی حرکت نہیں دیکھنی. جو واحد کی آخری حرکت تھی وہ آنی اونا کے پیچھے چھپ گئی ہے, آپ کو نظر نہیں آ رہی.
बस आपको इतना याद रखना है कि आनी और ऊना ये दोनों पेश के पास हैं. तो मिस के मिस, जर मैं में थोड़ा जाने सा के बाद बताऊं? भी इसी तरह रहेगा, यानी- यानी ये जो तस्निया और जमा है, जब ये जी. आनी और ऊना वाले जो हैं अल्फाज, जब ये हालत जर में जाएंगे लिल लगने के बाद, तो हाँ, वो तब भी इसी यानून तरह से बदल रहेंगे जाएंगे. हाँ जी, यही समझा रही और है उस मिस। पे जेर आ जाएगी. हाँ जी, ठीक. मैं आपको लिख क्योंकि देती पहले हूँ. वो ठीक, आनी ठीक. और ऊना था ना, वो था जी, पेश के साथ। मैं आपको जब लिख वो देती जेर हूँ. में गया तो फिर वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रही हूँ. आनी, ठीक है. मैंने कहा कि तस्निया के नून के नीचे जेर होती है क्योंकि ये दो के लिए, और इसके पीछे ये बन गया है. आपने देखना है ये पहाड़ बन रहा है. नून के नीचे जब जेर है तो अलिफ के पीछे जबर है, ठीक है. नून के नीचे जेर दो में, तो उसके पीछे थर्ड लेटर पे जबर है. और इसी तरह वाव नून, अब जमा का नून जबर वाला होता है तो उसके, ठीक है. अब इसी तरह ये जब या नून में बदलेंगे तो या नून जब वो तस्निया के लिए है तो हमेशा तस्निया के नून के नीचे जेर होती है, ठीक है. तो इसके पीछे थर्ड लेटर पे उसके ऑपोजिट होगा, जबर होगा, पढ़ने में आसानी के लिए, ठीक है. और जब वो जमा की शक्ल बनेगी फिर से या नून आएगा जमा के लिए, जमा की नून पे जबर होती है तो थर्ड लेटर पे पीछे से जेर आ जाएगी. ये एक असूल होता है. नून के नीचे जेर तो पीछे थर्ड लेटर पे जबर, और जब नून पे जबर तो पीछे थर्ड लेटर के नीचे जेर. लफ्ज को पढ़ के देखते हैं हम कुछ लफ्जों को. आयशा आप बनाओगे किसको? मुस्लिम को पहले पेश की दो शक्लें. मुस्लिमैना, नहीं, पेश में अलिफ नून वाव नून होता है मुस्लिमुन, बेटा. मैंने मुस्लिमुन, जिसका नाम लिया है प्लीज वो बोल, उसको बोलने दो. आयशा बोला है मैंने. मुस्लिमुन, मुस्लिमुन को तस्निया बनाओ. मुस्लिमैनी. बेटा अलिफ नून से बनता है पेश, अलिफ नून अच्छा से अच्छा, बनता है, सॉरी, मुस्लिमानी, ठीक है. और जमा मुस्लिमूना. बिल्कुल परफेक्ट हो गया. जी फायजा राशिद, आप अब इसी मुस्लिम मिन, अब ये जेर वाली शक्ल है, इसकी तस्निया और जमा बनाओ. मुस्लिमिन, मुस्लिमैनी. माइनी, बिल्कुल ठीक हो गया. लास्ट लेटर को जबर दोगे, तस्निया के नून के नीचे जेर, माइनी. और जमा बनाने के लिए लास्ट लेटर को मुस्लिमीना. मीना. परफेक्ट हो गया, समझ आ गई. जी अल्हम्दुलिल्लाह. तस्निया में मुस्लिमैनी और जमा में मुस्लिम मीना. जी अजरा शाहीन आप बनाओगे काफिर को, काफिरुन, इसकी दो शक्लें बनाओ. अच्छा, काफिरानी और काफिरूना. बिल्कुल ठीक हो गया. जी आलिया शहजाद आप काफिरिन जेर वाली शक्ल की तस्निया और जमा बनाओ. जी काफिरैनी, काफिरीना. जबरदस्त हो गया. जी जिले हुमा आपने बनाना है मोमिन को, मोमिनुन पेश वाली शक्ल. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मोमिनुन पेश वाली, मोमिनानी, मोमिनूना. बिल्कुल जबरदस्त हो गया. उज़मा अथर आप इसकी जेर की बनाओगे मोमिनिन. जी टीचर अस्सलाम वालेकुम. किसकी बनाऊंगी टीचर, दोबारा बता दें. मोमिनिन, निन जेर वाला. तस्निया पहले बनाना है. जी टीचर, मोमिनीना जेर के साथ और मोमी टीचर दोनों का या नून से बनेगा ना. या नून से बनेगा मोमिनीना. बेटा, लेकिन तस्निया की नून जेर वाली होती है. जी तो और लास्ट जबर होगी लेटर को जमा आपने में. उसका उलट करना है, फिर आपने जबर देनी है. लास्ट लेटर जी. क्या है वाहिद का? मोमिन. टीचर बता दे. मोमिन का लास्ट लेटर क्या है? नून. मोमिनीना, मोमी
आप मेरी बात पहले गौर से सुनो बेटा, आपने पहले तस्निया बनाना है ना? जी तो तस्निया में की नून पे क्या होती है? टीचर ज़ेर होगी। तो फिर आखिरी वाहिद के आखिरी लेटर को उसके ऑपोजिट करना है, जबर देनी है। ठीक है, मोमिनीना। आप फिर जमा पहले बना रहे हो। टीचर आप जरा मुझे बता दें, मुझसे मोमिन बोला नहीं जा रहा। समझ आ रही है लेकिन वो मुझसे बोला नहीं जा रहा। आपको मैं बताती हूँ, आपने लास्ट लेटर नहीं बोलना, पहले 3 लेटर बोलने हैं। मोमी, मोमी। अब आखिरी लेटर को जबर दो। मोमिनानी। नई, नई, या साकिन है ना, नई नी। जी टीचर। मोमिन। मोमी, बोलो, मोमी, मोमी, नई नी। नई नी। और जमा के लिए नई। अब क्योंकि जमा में नून पे जबर है तो आखिरी लेटर को जेर दे देंगे, जो आप पहले बता रहे थे। जी टीचर। कैसे बोलोगे? मोमिनानी। आप तो पेश में चले गए हो ना, हम जेर पढ़ रहे हैं। अब आपने करना क्या है, सारे बच्चों ने कि अल्फाज कुरान से उठा के उन पे प्रैक्टिस करनी है बोलने की, ठीक है? अब मैं आखिरी कर दूं, उसके बाद हमारे टाइम क्लास का खत्म हो गया। 1-2 मिसालें मैं इसम ज़मीर की देती हूं। दिलीप, एक्सक्यूज मी मैम, एक क्वेश्चन मेरा है, जरा प्लीज। बेटा मुझे टॉपिक मुकम्मल करने दो, फिर आप सवाल करना, ठीक है? मेरा लास्ट बस रह गया है, इसको मुकम्मल करने दो, ठीक है? ली, मैंने कहा था कि लाम जब इसम ज़मीर के साथ होता है तो वो ल के साथ हो जाता है, लहुम, ठीक है? लकुम, लहू, ठीक है? और इसी तरह आप हर जमीर के साथ लगाओगे तो लहुम का क्या मतलब है? उन सब के लिए, लकुम तुम सब के लिए, लहू उसके लिए। अब के लिए आ रहा है ना इसमें, तो जमीर के साथ जब आएगा तो ये ल लिखा जाएगा, और जब नॉर्मल किसी भी इसम के साथ आएगा तो ये ली लिखा जाएगा, ठीक है? अब आप ये सवाल कर सकते हो कि ये जो अल्फाज हैं ज़मीर, इसमें हमें कैसे पता है? तो ये जो ज़मायर हैं ये भी 3 ग्रुप में होते हैं, एक रफा वाला ग्रुप, एक नस्ब वाला ग्रुप, ज़बर वाला, और एक ज़ेर वाला ग्रुप, ठीक है? तो ये हमारे हरूफ जारा जो है, ये 5 जो लेटर्स हैं वो हमारे मुकम्मल हुए, 6 अभी बाकी हैं, वो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? और फिर हम इंशाल्लाह ज़मायर पढ़ेंगे ताकि फिर हम इनको देख सकें, इस टॉपिक को भी। तो इंशाल्लाह रमज़ान से पहले हमारा ये हरूफ मुरक्कबे जारा मुकम्मल हो जाएगा। अब आप लोगों के लिए असाइनमेंट क्या है कि आप लोगों ने ये जो 5 हरूफ जारा पढ़े हैं, ते के बारे में तो मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही रेयर है, आपको मिलेगा नहीं। पूरे कुरान में एक जगह पे आया हुआ है, वो मैंने कहीं पे नोट किया था, मुझे अभी याद नहीं मैंने कहाँ लिखा था कि वो किस आयत में आया हुआ है, ठीक है? अदरवाइज ये एक आधी जगह पे ही है, तो ये तो आपको नहीं मिलेगा, बस तल्ला लिख लेना इसके आगे। लेकिन जो बेजेर बी है और क है और लाम है, ये आपको ढेरम ढेर मिलेंगे, और जो कस्मिया वाव है ये 30वें पारे में भी आपको ढेरम ढेर मिलेंगे। आप लोगों ने ये 5 हरूफ लिखने हैं, उनके आगे इसका मायना लिखना है, और फिर कुरान में से इनकी मिसालें तलाश करके लिखनी है, ठीक है? तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है जो आप लोगों ने लाजमी करनी है इंशाल्लाह। आप लोग अपनी अटेंडेंस लगा चुके हुए हो सब बच्चे? कोई रह तो नहीं गया? आज के लिए टॉपिक हमारा यहाँ पे मुकम्मल हुआ। मैम इनकी कितने कितने अल्फाज लिखने हैं इन हरूफ के? जी बेटा, कितने कितने अल्फाज लिखने हैं इन हरूफ के? कम से कम 5 जरूर लिखें, बाकी ये है कि आप जितने